बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और ब्रंच टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ फरा सादिया। रमज़ान मुबारक का महीना, उम्मीद है आपका बखैरियत गुजर रहा होगा। पूरे मुल्क में सियासी हलचल और सियासी दर्जा हरारत जो है वो रमज़ान में अपने उरूज पे पहुँच गया और बहुत सारी हमने उसके बारे में बहसा बहसी और गहमा गहमी देखी। आज हम आपको मिलवाने लेकर आए हैं एक ऐसी सियासी शख्सियत से जिनको अक्सर आप मौक़िफ़ देते हुए देखते हैं अपनी पार्टी का, और उसके अलावा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब अपनी हुकूमत बनाई तो जो यंगेस्ट डेप्यूटी स्पीकर का एजाज़ इनके हिस्से में आया। आप समझ ही गए होंगे, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं केपी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आजकल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सो हम मिलेंगे फैसल करीम कुंडी से और जानेंगे उनके आजकल के रूटीन, सियासत और कुछ घर की और घरेलू ज़िंदगी के बारे में। आइए चलते हैं और मिलते हैं फैसल करीम कुंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा एक यंगेस्ट डेप्यूटी स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो सामने लेकर आए, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वहाँ तक पहुँचना एकदम से था या उसके पीछे कोई सफ़र था? मेरे लिए तो जो है वो एकदम से था और सफ़र तो काफ़ी लंबा था। हाँ। क्योंकि अगर आप देखें कि तीसरी जनरेशन जो मैं हूँ वो आम पीपल्स पार्टी में, मेरे नाना जो थे वो शहीद भुट्टो के साथ पहली काबीना में वज़ीर थे। मेरे वालिद साहब जो हैं वो मोहतरमा शहीद के साथ उन्होंने काम किया। मैंने थोड़ा बहुत काम करने को मिला मोहतरमा शहीद के साथ, और उसके बाद शहादत उनकी हुई। अब मैं और मेरा भाई जो है छोटा भाई, मेरा छोटा भाई MPA भी है, तो हम चेयरमैन बिलावल साहब के उसमें हैं। और अचानक ऐसे हुआ कि क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम और इलेक्ट हुआ, और ओथ लेने के बाद क्योंकि पहला स्टेप ही स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर होता है, तो पार्टी ने मुझे डिप्टी स्पीकर का ओहदा दिया और उसको मैंने कबूल किया, और फिर उसके बाद 5 साल चला। चैलेंजिंग कितना था, क्योंकि इतने सीजन लोग पहले भी पार्टी में मौजूद थे, शायद और लोग भी कई हों जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हों कि शायद उन्हें मिले ये जगह। देखिए, लोगों का ये ख्याल है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो अक्सर मुझसे लोग मिलते थे कि वो कोई सीनियर लोग होंगे और एक्सपीरियंस लोग होंगे, फिर मिलते थे। नॉर्मली मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स में जब हमने विज़िट किए, वहाँ पर कहीं पे 2 डिप्टी स्पीकर होते थे, कहीं पे 3-4 भी रहे हैं, वो होते हैं। और हमारे मुख्तलिफ ममालिक में एक ही डिप्टी स्पीकर होता है। चैलेंज मैंने कभी उसको मतलब है कि वो एज ए चैलेंज मैंने उसको बड़ा इजी लिया, क्योंकि अगर आप उसको सवार कर ले अपने दिमाग पे तो आप गलतियाँ करते हैं, तो इजीली और अल्लाह ताला के फजल से अच्छी तरीके से उसको निभाया, कोशिश की। आप पे कितना प्रेशर होता था? जैसे अभी हमने कासिम सूरी साहब को देखा, तो आप भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, आपके ऊपर कितना पार्टी का और इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट और प्रेशर था? मैं वो बात मैंने 1-2 दफ़ा शायद जिक्र भी किया। मैं आपको मतलब है कि कहूँ कि मुझे 5 साल दौर में कभी मुझे अपने पार्टी के मतलब है कि पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट जरदारी साहब या प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे, कभी भी उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, ना मुझे बुलाया कि आपने इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। हम बिल्कुल, चाहे उस वक्त हमारे साथ स्पीकर थी फहमीदा मिर्ज़ा साहब, कोई वो मत नहीं था। हमने बिल्कुल बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी चीज़ के हमने इस हाउस को चलाया। मैं अपनी तो कह सकता हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा कुछ वो नहीं हुआ। हमने बहुत मुश्किल टाइम भी आया, 2 इन कैमरा सेशंस भी हमने किए, स्वात ऑपरेशन पे किया, फिर एबटाबाद OBL का जो हुआ उस पर OBL वाला जो इन हाउस जो हमारा सेशन था वो टोटली मैंने चेयर किया, और बहुत लंबा सेशन था उसका। कभी भी ऐसा कुछ हम पे कोई प्रेशर नहीं था, ना किसी तरह से फ़ोन था कि आप इसको ऐसे करेंगे। आज़ाद थे। आपने भी देखा होगा कि उस वक्त की अपोजिशन में, जिस वक्त चौधरी निसार साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और हम हमेशा लाइटर मूड पे कहते जब कोई इनके पार्लियामान लीडर आते थे कि जी चौधरी निसार साहब ने चीफ ही कहते कि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर बात करनी है छोटी सी, तो हम उससे कि मैं छोटी का मतलब है कि आधा घंटा, ठीक है। तो ये कभी भी मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं है। और आपने आप कंपैरिजन करें, इससे पहले भी हुकूमत थी, उससे जब हम आए 2008 से, उसके बाद 2013 में हुकूमत है भी, तो कभी मैंने तो कभी ऐसे स्पीकर डिप्टी स्पीकर नहीं के देखे जिन्होंने पार्टी के, ठीक है हम पार्टी के साथ हमारी वाबस्तगी है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठ जाते हैं तो फिर आपको कुछ जो है न्यूट्रलिटी का मुजाहरा भी करते हैं। ऐसी चीज़ें हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी जो इस दफ़ा हुई। ठीक है। अच्छा, इतनी लॉन्ग एसोसिएशन जिसका आपने खुद तस्करा किया, इसकी वजूहात क्या रही कि आपने कभी सोचा नहीं कि पार्टी चेंज की जाए या शिफ्ट की जाए, ख़ास तौर पे जब ये कहा जाने लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वफाक की पार्टी नहीं रही, अब तो वो सिंध में महदूद हो गई? देखें,
میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی جو ایک خاندان کی معنی ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل فیملی ہے، مطلب کہ ہم ایک فیملی ہیں جو ہمارے چاروں صوبوں سے جو ہماری پارٹی کے ہمارے جو دوست ہیں، گلگت بلتستان کے ہیں، کشمیر کے ہیں، ایبراڈ ہیں، وہ ایک فیملی ہوتی ہے. سپوز اگر میں ایک شہر میں جاؤں، فار ایگزامپل کسی بھی سپوز پنڈی یا کہیں بھی میں چلے جاؤں، تو میرا کوئی جاننے والا ہوں تو میں اپنی پارٹی کے کوئی دوست دیکھوں گا، میرے پارٹی کے یہاں پہ کون سا عہدیدار ہے اس کے پاس جا سکتے ہیں بہت کہتے ہیں. تو قوموں پہ اور خاندان پہ مشکل وقت آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے قوم یا خاندان پہ کل مشکل وقت آئے گا تو میں اپنی قوم تبدیل کر لوں گا یا اپنا خاندان تو یہ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن چلتی رہتی. وقت تو گزر گیا، مشکل ٹائم بھی گزر گیا ہے. میاں صاحب کے دور میں بھی ہم 5 سال اپوزیشن میں تھے، اس وقت بھی ہم تقریباً 3.5 سال 4 سال اپوزیشن میں تھے. ٹائم تو گزر جاتا ہے. اپوزیشن میں رہنا ورسز گورنمنٹ میں رہنا، کیا فرق آپ نے محسوس کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں. گورنمنٹ میں رہ کے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بہت اچھی چیز ہوتی ہے. آپ اوپنلی جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ بیانات دینا چاہیں، جو بھی آپ تنقید کرنا چاہیں، جو بھی کریں. حکومت بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، چیلنجنگ ہوتی ہے، آپ کو علاقے کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں. سب سے بڑا اس وقت جو ہے ہمارے پاس مسئلہ جو ہے وہ اس ملک میں نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ ہے کہ آپ نے ان کو روزگار کے جابس اپرچونیٹی بہت کم ہوتی ہیں. اور آپ اب جب بھی دیکھیں کہ کوئی اپلائی جابز آتی ہیں تو ہزاروں لوگوں کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، شاید 10 پوسٹیں بھی نہیں ہوں گی. اس کے بعد بہت سے چیلنجز گورنمنٹ میں آپ کے پاس بہت سے چیلنجز ہیں جس کو فیس کرنا پڑتا ہے. آج کل اگر آپ آج کی بات اگر آپ کریں تو آپ دیکھیں کہ جو معیشت کی خرابی ہے یا مہنگائی ہے، جابس کی بات میں نے کی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ. مطلب ہے کہ بجلی گیس ایسا ہے کہ وہ خواتین ڈائریکٹ اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں، جی فیملیز افیکٹ ہو رہی ہیں. مطلب ہے کہ جو گھر میں جو ہے اس کو تو یہ چیزیں ہمارے دور میں 2008 میں تو اور چیلنج تھا لا اینڈ آرڈر کا بیسیکلی بہت زیادہ. تو یہ چیزیں چیلنجز ہوتی ہیں اور اپوزیشن میں تو بندہ آزاد ہوتا ہے جدھر بھی کھڑا ہو کے تنقید کرنا شروع. اچھا، لیکن آپ پہ یہ تنقید ہوتی رہی کہ آپ اتنے فیئرس اپوزیشن نہیں ہیں جس طرح کی اپوزیشن جو ہے وہ شاید پاکستان تحریک انصاف ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن میں حق نہیں ادا کرتے اپوزیشن ہونے کا. دیکھیں ہم ایک میچور پارٹی ہیں اور ہم نے ایک ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول کیا. اب اگر آپ ہمیں کہیں کہ ہم اس طریقے سے تنقید کریں جس طریقے سے پی ٹی آئی کر رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی لیڈرشپ ہماری یہ تربیت نہیں ہے کہ اگر آج آپ ٹی وی پروگرام کریں اور آپ پیپلز پارٹی کے خلاف سپوز آپ ایک پروگرام کر لیں اور میری طرف سے یا میری پارٹی لیڈرشپ سر سے میسج جائے کہ جی آپ ان کے گھر کا گھیراؤ کریں ہمارے خلاف پروگرام کیے، تو ہم اس پالیٹکس کو فروغ نہیں دیتے. ہم گالم گلوچ کی پالیٹکس کو فروغ نہیں دیتے. آپ بے شک تنقید کریں، پازیٹیو تنقید کریں، ہمارے ایشو ہمارے جو پرفارمنس ہے اس پہ تنقید کریں، آپ ہماری گورننس پہ تنقید کریں، سب کچھ کریں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ مطلب ہے کہ گالم گلوچ ہو تو وہ ہماری تربیت نہیں ہے، نہ ہمارے ورکرز کی تربیت ہے. اور جس طریقے سے یہ کلچر ابھی انٹروڈیوس کرا ہے انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا کلچر نہیں ہے. اور چونکہ اب آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو مجھے بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ مستقبل ابھی مزید کیا دیکھ رہے ہیں سارے سیٹ اپ میں جو کہ چل رہا ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی، یا لوگ کہتے ہیں جی یہ ختم ہو گئے ہیں اور یہ جیسے بھی اس پارٹی پہ کہتے ہیں جی یہ سندھ کی پارٹی رہ گئی، یہ فلاں چیز ہو گئی ہے. پارٹیز کبھی ختم نہیں ہوتی، پارٹیز رہتی ہیں. اب ماضی میں آپ نے دیکھا کہ محترمہ شہید جب آئی تھی ان کے ساتھ بہت کم ممبران تھے پارلیمنٹ میں، اپوزیشن کو کہتے ہیں پارٹی ختم ہو گئی، ان کے پاس بہت کم ممبران ہیں اور یہ نہیں. پھر اب اس کے بعد میاں صاحب کے اوپر جب مسلم لیگ پہ وقت آیا تو ان کی بھی اچھا پھر جب محترمہ شہید تو اس کے بعد ان کی حکومت آ گئی. پھر میاں صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو گئی، ان کے پاس بہت کم ممبر ہیں اور یہ تو پتہ نہیں واپس آ سکیں، پھر وہ دوبارہ حکومت میں آ گئے. تو پارٹیز میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں. یہ چیزیں ہیں کہ جی کبھی آپ ٹھیک ہے مشکل وقت آتے رہتے ہیں پارٹیز پہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی پہ مشکل وقت ہے، آیا تھا، ہے، اور انشاءاللہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پارٹیز ختم نہیں ہوتی، پارٹیز پرفارم کرتی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا سیاست میں آنا ہمیشہ سے طے تھا کیونکہ فیملی سیاست میں ہے تو آپ نے سیاست ہی کرنی تھی؟ نہیں، پالیٹکس آپ مجبوری کے تحت نہیں کر سکتے. آپ کو اگر آپ کوئی بھی فیلڈ میں آپ جائیں، میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہیں وہ اپنی جو ہے وہ دل سے کرتے ہیں. اگر آپ کو مجبوری کے تحت ہوتا ہے تو وہ آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے ہیں. پھر آپ اس میں جو ہے وہ دل نہیں کرتا، بس ایسی وہ مجبوری کے تحت کرتے ہیں، مجبوری والی چیز آپ کر نہیں سکتے. یعنی اگر فیملی نہ بھی پالیٹکس میں ہوتی تو بھی آپ سیاست ہی کرتے ہیں؟ اگر میری فیملی پالیٹکس میں نہ ہوتی تو میرے گھر میں شاید پالیٹکس نہ ہوتی اور مجھے اس چیز کا وہ صرف وہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نارملی کسی انجینئر کے گھر جائیں تو اس کے سارے بچے انجینئرز میجورٹی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کے گھر جائیں تو ڈاکٹر ہوتے ہیں، اسی طرح بہت کم لوگ شیور ہیں. تو میرے خیال میں میرے گھر میں پالیٹکس تھی
اور شروع سے اس میں ہم پلے بڑھے، تو اس لیے میں بھی میرا خیال ہمارا رجحان پالیٹکس کا رہا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، کیسا لگتا ہے آپ کو ڈیل کرنا، بینگ آپ کا تعلق کے پی سے ہے، اور کے پی میں کیا صورتحال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ جب آپ ڈیل کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ یا اپنی پارٹی کے ساتھ، تو اس میں کیا پوزیشن ہوتی ہے کے پی کی صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیے مختلف چیزیں ہیں، کے پی کی اپنی صورتحال ہے، سندھ کی اپنی ہے، پنجاب اور بلوچستان کی اپنی ہے۔ میں تو اپنی پارٹی کا تجربہ بتاؤں گا، باقی پارٹیوں کا تو مجھے نہیں تجربہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انڈیپینڈنس، جتنی ہم آزادی کے ساتھ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر، اپنا جو بھی ہماری رائے ہوتی ہے ہم بالکل اوپنلی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، وہ سنتے ہیں، اس کے بعد پارٹی ڈیسیجن لیتی ہے۔ وہ شاید میری بات سے ایگری نہ کریں یا شاید میری بات سے ایگری کریں، لیکن جب پارٹی ڈیسیجن لے لیتی ہے تو وی آر اسٹک ٹو اٹ، پھر ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی یہی کہا جاتا ہے، اور باقی سب لوگ تو جو ہے یہ بس خامخواہی پارٹی میں جو ہے وہ ساتھ ہیں۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ آپ کی تو اتنی لانگ ایسوسیشن پاکستان پیپلز پارٹی۔ دیکھیں میں اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں۔ آپ اس ریجن کی پالیٹکس کو دیکھیں، میں آپ کو مثال دوں گا انڈیا کی۔ انڈیا میں دیکھیں گاندھی فیملی تھی، راجیو گاندھی کی جو اسیسینیشن کے بعد انہوں نے کانگریس چھوڑ دی، ان کی وائف کیونکہ فورنر تھی، کچھ سال چھوڑ دی، وہ پارٹی کانگریس نہیں سنبھال سی، اس کی وائف کو انہوں نے دوبارہ بلایا کہ آپ آئیں پالیٹکس کریں۔ پھر اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی کو، کہ اس کی بیٹی نارملی الیکشن کمپین میں نظر آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی فیملی لائف میں چلی جاتی ہیں جو بھی ہے۔ تو ان کو آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، پھر آپ پاکستان کو دیکھیں، ساری یہاں پر جو ہے موروثی سیاست کہیں یا فیملی پالیٹکس کہیں یہ چلتی ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی سے بھٹو کو نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کافی پارٹیز بنی ہیں پیپلز پارٹی۔ آپ پی ایم ایل این سے نواز شریف کو مائنس کر دیں فیملی کو، تو مسلم لیگ نہیں، کئی مسلم لیگ اور بھی پھر رہی ہیں۔ اگر آپ پی ٹی آئی سے عمران کو مائنس کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی بھی نہیں۔ اب جو الزامات ہیں کہ جی موروثی سیاست ہے، آپ نے سنا ہوگا اور میڈیا پہ بھی کئی دفعہ ذکر ہوا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں موروثی سیاست کا خاتمہ کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں جو ہے دو دفعہ اپنے پارٹی کا چیئرمین، میری پارٹی کا چیئرمین 2 دفعہ زیادہ نہیں بنے گا۔ یہ 2 دفعہ بنے، ان کا ٹینور ایکسپائر ہو چکا ہے، وہ ایکسٹینشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، موروثی سیاست کا آپ اٹھا لیں لسٹ، چیک کریں، جو ان کے بہت ہی قریبی دوست ہیں، پرویز خٹک صاحب کی فیملی کے کتنے لوگ اس وقت پارلیمنٹ میں، 6 سے 7 لوگ، باقی لوگ اٹھائیں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، سارے اسی طریقے سارے اس میں ہیں۔ کیونکہ عمران خان کی جو ہے وہ بچے چھوٹے ہیں، تو اس کی وہ موروثی سیاست میں فی الحال واضح سے، کیونکہ باقی ان کو کوئی ہے نہیں جو پالیٹکس میں ہے۔ تو یہ چیزیں الزامات لگانا بہت اچھی آسان بات ہے کہ میں آپ پہ بھی الزام لگاؤں، مجھ پہ الزام لگاؤں، لیکن امپلیمنٹ کرنا، عمران خان صاحب الیکشن کرا لیتے، تیسری دفعہ جو ان کا وہ تھا کوئی اور چیئرمین، تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی یہ اچھی، ایک الیکشن انہوں نے کرا اپنی پارٹی کے اندر، اس کے بعد الیکشن نہیں کرا انہوں نے، کیونکہ بہت سے اختلافات ہوئے۔ تو یہ چیزیں کسی پہ تنقید کرنا، کسی پہ الزام لگانا، اگر آپ خود اس کو اڈاپٹ کرنا، اس کو بولیں یہ میرا رول، میں نے ماڈل بنایا، اس کو آپ اڈاپٹ کریں، تو پھر تو ہم مانیں گے یہ اڈاپشن ہے۔ لیکن ایسے الزامات لگانا تو پولیٹیکل لیول ہم لگاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کے پی میں 10 سال حکومت پاکستان تحریک انصاف کی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ناکامی؟ دیکھیں، جو سپورٹ پی ٹی آئی کو ملی تو جس پارٹی کے ساتھ بھی ہوتی تو اس کی ہمیشہ کامیابی ہوتی، اور میں نہیں سمجھتا، دیکھیں آپ نے 10 سال پرفارم کیے کے پی میں، آپ کی پرفارمنس پہ اگر آپ پرفارمنس پہ گئے اور فری اینڈ فیئر، ہم تو آج بھی اس پہ ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ ہمارے جو منشور تھا پی ٹی آئی کا، انہوں نے جو دیا تھا، ہم اس کو اگر ہم دیکھ لیں کہ مطلب ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 350 ڈیمز بنائیں گے، باقی چیزیں بنائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پرویز خٹک جب چیف منسٹر تھا اور نواز شریف صاحب یہاں پہ حکومت میں تھے، تو روزانہ کے بیس پہ وہ جلوس نکال کے جاتے کہ میں اپنے صوبے کے حقوق کے لیے یہاں پر آیا ہوں، مجھے رائلٹی نہیں مل رہی، مجھے NFC میں اپنے شیئر نہیں مل رہا۔ سب سے جو 100% شیئر جو ملا تھا ہمارے دور حکومت میں ملا تھا، 100% سب کو ملے تھے۔ آج پچھلے دنوں مرکز میں بھی پی ٹی آئی حکومت تھی اور صوبے میں بھی تھی، ہمارے سی ایم صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ میرے جو حقوق ہیں مجھے دیں، ہمیں نہیں ملا اپنے۔ باقی بھی ایشوز ہیں پرفارمنس پہ، میں صرف ایک ڈپارٹمنٹ لیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ بہت اچھا کیا، MTI سسٹم لے کے آیا، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ میں بہت اچھا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کے پی میں بہت برا ہے۔ میں نے ہمیشہ ٹاک شوز میں کہا ہے کہ میڈیا ہمارا جج بن جائے، ہم پی ٹی آئی والے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کا ڈیلیگیشن بنا لیتے ہیں، ہم سندھ کی ہیلتھ فیسلٹیز وزٹ کر لیتے ہیں، ہم کے پی کی ہیلتھ فیسلٹیز وزٹ کر لیتے ہیں، ہم پنجاب کی بھی ہیلتھ فیسلٹی وزٹ کرتے ہیں، جو بہتر ہو اس کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ صرف سندھ میں
جو لیور ٹرانسپلانٹ ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، سائبر نائف آپریشنز ہیں، دل کے امراض. میں نے خود اپنے علاقے سے ڈی خان سے کئی لوگ بھیجے ہیں بائی پاس کے لیے، اسٹنٹ ڈلوانے کے لیے دل کے امراض کے، فری آف کاسٹ. ٹھیک. لوگ پورے پاکستان سے سندھ گئے ہیں علاج کرانے کے لیے فری آف کاسٹ. ٹھیک. ہمارے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے، ہم جس فورم پہ ہم شیئر کر سکتے ہیں. پھر کے پی جو ہے، جن کے پاس ابھی 8-10 سال حکومت ہے، وہ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کر لے کہ پاکستان کے کس کونے سے ان کے پاس علاج کے لیے لوگ آئے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کے پی میں صورتحال جو ہے وہ فرق ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت 100% ڈیلیور کریں گے، لیکن آج کی نسبت کافی بہتر ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جو مقبولیت ہے اس کا بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت جو ہے اب جب کہ یہ الائنس جو ہے یہ اس کو ان نیچرل الائنس بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا دونوں پارٹیز جو ہیں ہمیشہ سے اختلافات رہے ہیں، کیا وہ اختلافات ختم ہو گئے ہیں؟ کیا وہ اختلافات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں؟ اور کیا یہ الائنس جو ہے یہ زیادہ دیر تک برقرار رہے گا؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز آپ کے اپنے مینیفیسٹو ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں. پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سال پہلے، کچھ سال نہیں 2-3 سال پہلے جب ہم نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی تھی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرٹ ہوٹل میں اے پی سی بلائی، ہم نے اس کو ہوسٹ کی، پھر ہم نے وہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی. وہ پی ڈی ایم کو ہم نے آگے لے کے چلے، اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جدوجہد کریں گے. پھر پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، اس میں عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی باہر ہو گئی. پھر ایک موقع آیا کہ چیئرمین بلاول صاحب اور زرداری صاحب جو ہے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس چل کے گئے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کرانا چاہتے ہیں، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، آپ میجورٹی میں، ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. اور یہ ہمیشہ ہم کہہ رہے تھے کہ عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے، باقی جماعتوں کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم استعفے دیں، ہمارا تھا کہ ہم عدم اعتماد کے ذریعے اس کو کریں. اور اسی عدم اعتماد کے ذریعے ہم نے مختلف اور پارٹیوں کو بھی جوائن کرایا، اور عدم اعتماد آپ کے سامنے فار دی فرسٹ ٹائم یونیورسٹی پاکستان میں کامیاب ہوئی. اس میں جو اتحادی حکومت کے ساتھ تھے، وہ 2008 میں ہمارے ساتھ بھی کچھ اتحادی تھے، نون کے ساتھ بھی وہی کچھ اتحادی تھے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی. اور ہم ہمیشہ کہتے تھے پی ٹی آئی والوں سے کہ آپ کی اتحادی جس دن آپ کو چھوڑیں گے، آپ کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. اتحادیوں نے چھوڑا، ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی. اب جو کہ نیکسٹ الیکشن کی بات ہے، دیکھیں نیکسٹ الیکشن میں نیا الائنس بننے ہیں، نئی صف بندی ہونی ہے، نئے جو الائنس بنے گے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے. ہمارا جو سب سے جو ہے اولین ترجیح ہے اس حکومت میں، جو کہ سپریم کورٹ میں بھی بلاول صاحب نے جو ہے وہ ججز کے سامنے بات کی تھی، کہ ہم الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں. پاکستان میں جلد از جلد الیکٹورل ریفارمز ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. الیکٹورل ریفارم میں تمام پارٹیز کو اپنے انپٹ دینا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن کریں، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن ریگڈ ہو چکے ہیں، یہ الیکشن ہے. پاکستان میں ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ الیکشنز پہ کوئی کوشچن مارک نہ ہو. تو یہ ہمارا مینیفیسٹو، اور انشاءاللہ جیسے ہی ہوتا ہے الیکشن الائنس ہے، آج ہم اکٹھے ہیں، کل شاید ہم مخالف ہوں، آج ہمارے جو مخالف ہے شاید ان کے ساتھ، یہ تو پالیٹکس میں ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاور شیئرنگ کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، کہ پچھلے دنوں بلاول صاحب گئے ہیں تو نواز شریف سے ملاقات بھی اسی کانٹیکس میں ہے، اور یہ جو نہیں ابھی تک کابینہ بن سکی پنجاب میں، تو اس کے پیچھے بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پاور شیئرنگ جو ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے معاملات نہیں طے ہوئے. اس میں کس درجے صداقت ہے؟ یہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ صرف میڈیا پہ چل رہی ہیں. اس پہ میں نے کئی دفعہ کلیریفائی کیا، ہماری پارٹی نے بھی کلیریفائی کیا ہے. بلاول صاحب کا لنڈن جانے کا واحد مقصد یہ تھا کہ کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اب میاں صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے رہبر ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اس ٹرانزیشنز اور اپنے عہد سے پہلے مجھے ان کے پاس جانا ہے، مبارکباد دینی ہے. انہوں نے شہباز شریف صاحب کی مبارکباد دی، حمزہ شہباز کی وزیر اعلیٰ بننے پہ مبارکباد دی، عدم اعتماد کی کامیابی پہ مبارکباد دی، اور پالیٹکس سے بات کی، کیونکہ لنڈن ایک تاریخی شہر ہے. وہاں پر ماضی میں کچھ عرصہ پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا. ہم اب چاہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ چارٹر آف پراسپیرٹی کہیں یا چارٹر آف ریکنسیلیشن کہیں. اس چیز کی جانا چاہیے، پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں اس چیز کے لیے بڑھنا چاہیے، ہم اس کے اوپر اس کے لیے آگے جائیں. کوئی پاور شیئرنگ کی بات نہیں ہوئی. پنجاب میں کابینہ اس لیے نہیں بن سکی کیونکہ گورنر صاحب چمٹے ہوئے ہیں اپنی سیٹ کے ساتھ، جو کہ کہتے تھے کہ ہمیں اقتدار سے جو ہے وہ، دیکھیے ایک آئین اور قانون کہتا ہے ایک شخص وزیر اعظم بن گیا، ایک شخص وزیر اعلیٰ بن گیا تو آپ کو قانون فالو کرنا ہے. اب وہ اپنے آپ کو بیمار کر دیں، کبھی ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا. حلف تو حمزہ شہباز نے لینے، آج لینے، کل لینے، پرسوں لینے، وہ تو لینے. جس طرح الوی صاحب تھے، انہوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا، کہ اپنے آپ کو بیمار کر دیا اور پھر اچانک وہ ٹھیک ہو گئے، پھر حلف لینا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ چیزیں پالیٹکس. دیکھیں زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے میاں صاحب سے ہیلپ کیا تھا. میاں صاحب جب گئے تھے تو ممنون حسین صاحب پریزیڈنٹ تھے،
تو انہوں نے عمران سے حلف لیا تھا. تو یہ ایک پروسیس آئینی ہے قانونی, اور آپ کہیں کہ میں یہ نہیں کرنا, آپ نہیں کریں گے تو حلف تو ہو گیا. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے, کابینہ بھی بن گئی, اس طرح حمزہ شہباز بھی بن جائیں گے. تو اگر آپ نے نہیں رہنا اور آپ کو اتنی مجبوری ہے, پھر آپ استعفیٰ دے کے چلے جائیں گا. ٹھیک ہے. وہ جو الزامات ہیں بہت شدید ہیں آپ کے اوپر. پہلے تو یہی تھا صرف کہ کرپٹ ہے, اور کرپشن بہت زیادہ ہے, موروثی سیاست کی تو آپ نے جواب دے دیا. اب ایک اور بھی ہے کہ آپ کو ایک بیرونی امداد اور ایک بین الاقوامی سازش جو ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں آپ لوگ طاقت میں آئے ہیں. آپ کے خیال میں اس بیانیے کے ساتھ آپ لوگ الیکشن میں عوام کا سامنا کر سکیں گے؟ دیکھیے, نیشنل سیکیورٹی کی 2 میٹنگز ہوئی تھی, ایک ماضی کی حکومت میں, ایک اس حکومت میں. اس کے بعد ہمارے وہاں پہ سیکیورٹی چیفز کہیں یا ہمارے سروسز چیف وہاں پہ بیٹھے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈی جی ایس پی آر نے بڑی کلیئر ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں مختلف چیزوں کو اس نے جو ہے وہ کلیریفائی کیا تھا, جس میں عمران صاحب نے جو ہے اپروچ کیا تھا ان کو کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں الیکشنز کے لیے. پھر ایبسولوٹ نوٹ والا بھی کہا تھا کہ ہم سے اڈے نہیں مانگے گئے تھے. پھر اس پہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں یہ چیزیں, یہ جو فورن آفس کے جو کیبلز ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ اس قسم کے کیبلز ہوتے ہیں جس طرح آپ کہیں کہ جی بس یہ اعتماد ایسے ہوگا ایسے ہوگا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں, اگر آپ اس بیانیے کو یا اس قسم کا شور شرابہ کر کے آپ اپنی چیزوں کو چھپانا چاہتے ہیں, آپ یہ بتائیں نا کہ 3.5 سال کی پرفارمنس بتائیں کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. آپ کبھی سپریم کورٹ کے پیچھے لگ جاتے ہیں, کبھی آپ لگ جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف, کبھی آپ کسی اور کے خلاف لگ جاتے ہیں. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ ابھی سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے فوجی ادارے کو جس طریقے سے بدنام کر رہے ہیں, جس طریقے سے ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں, یہ تو مطلب ہے کہ آپ انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. انڈیا والے یہ چاہتے تھے کہ ہماری فوج بدنام ہو, جس طریقے سے بدنامی یہ کروا رہے ہیں, یہ کوئی طریقہ کار نہیں کہ آپ اپنی حکومت کے لیے مطلب ہے کہ فوج کے خلاف بھی لگ جائیں, جوڈیشری کے خلاف بھی لگ جائیں, الیکشن کمیشن کے خلاف بھی, اداروں کے خلاف آپ لگ جائیں, اس لیے کہ آپ کو کردار چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بلاول بھٹو کا اور آصف زرداری صاحب کا نام نہیں لینا, لیکن ان کے علاوہ کون سا ایسا پولیٹیکل لیڈر ہے جس سے آپ بہت متاثر, خاص کر کے اپوزیشن میں, آپ کی پارٹی کے علاوہ؟ ابھی تو حکومت میں. ہاں جی, اپوزیشن میں جو اس وقت لوگ ہیں, یعنی پاکستان تحریک انصاف میں سے کس کی آپ تعریف جو ہے وہ کرنا چاہیں گے؟ ویسے تو ابھی آفیشلی وہ اپوزیشن میں بھی اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اسٹل بہت آپ نے سوال کیا, مجھے بھی دیکھنا پڑے کون ان میں سے کوئی ایسا کوئی بندہ کوئی سوبر بچا ہوا ہے جس میں جو آپ کیا دیکھتے ہیں کسی کو پسند کرنے کے لیے, کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, میں پالیٹکس میں صرف یہ بلیو کرتا ہوں کہ آپ اختلاف رائے رکھیں, لیکن سوبر اس کے اندر مطلب ہے کہ آپ ایک پازیٹیو طریقے سے جو ہے آپ اس کو تنقید کریں. آپ بلو دی بیلٹ یا اس قسم کی گفتگو کے بغیر جو ہے وہ آپ مطلب ہے کہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی حکومتیں رہی ہیں, آپ پولیٹیکل آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, ان کی جیسے میں نے پہلے گورننس پہ بھی کر سکتے ہیں. جی, مجھے تو پی ٹی آئی کے رائے میں ابھی اس وقت جو ہے ایسے کوئی ایک بھی پسندیدہ نظر نہیں ہے, کیونکہ جو مین جو 8-10 لوگ ہیں ان کی جو اگر شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا نہیں, دیکھیں وہ سوری ٹو سے مطلب ہے کہ اگر وہ فورن منسٹر رہے ہیں, کئی دفعہ رہے ہیں, پالیٹکس ان کی ہے, آج کل کی ان کی گفتگو اگر آپ دیکھیں تو اس کی مطلب نہیں نظر آتا کہ یہ سوبرنس کی گفتگو جس طریقے سے وہ آج کل گفتگو کر رہے ہیں. ایک بہت ہی امیچور پولیٹیشین کی, اگر کوئی نئے پالیٹکس میں ہے اور اس قسم کی گفتگو کرے, پھر تو بندہ کہے کہ جی ٹھیک ہے نیا ہے, کچھ سیکھ جائے گا. بٹ اتنے میچورٹی کے باوجود بھی اگر اسی قسم کی گفتگو کرے تو چودھری صاحب بھی آپ ہی کے پاس سے آئے ہوئے ہیں. وہ تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا تھا اپنی اسپیچ میں کہ ہماری یونیورسٹی ہے, پیپلز پارٹی کی یونیورسٹی, اس میں کئی لوگ پڑھے ہیں. کبھی کدھر فواد چودھری صاحب بھی کئی لوگ ہیں, پرویز ہٹک کو آپ دیکھیں, اس کو دیکھیں, اپنا ہم جو ان کے مختلف اور لوگ ہیں, ان کے جو ایجوکیشن منسٹر تھے, نام شفقت محمود صاحب, سارے آپ جس چیز پہ بھی آپ مطلب ہے کہ آپ میجورٹی لوگوں کو اگر آپ دیکھیں گے وہ ساری پیپلز پارٹی سے ہو گئی. تو اس کے باوجود آپ کو ان میں سے کوئی بھی میں ان کی مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ ان میں جو ہے وہ پولیٹیکل میچورٹی اور سوبرنس ختم ہو گئی. جب سوبرنس ختم ہو گئی, آپ جب لوز ٹاک کریں گے تو آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, آپ نے بی بی کے ساتھ بھی کام کیا, بلاول صاحب کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, کمپیریزن کیسے کرتے ہیں دونوں کا؟ دیکھیں, کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا. اگر آپ کہیں کہ بی بی جو ہے وہ شہید بھٹو صاحب کی جگہ لے سکتی تو نہیں لے سکتی. ہر کسی کا اپنا وہ ہے. بی بی کے ساتھ بہت کم ٹائم ملا کام کرنے کا, اور چیئرمین کے ساتھ زیادہ کام کرنے کو ملا بلاول صاحب سے. تو کوئی, میں کہتا ہوں کسی کو کوئی ریپلیس نہیں کرتا, ہر کسی کی اپنی ایک خوبیاں بھی ہیں, سسٹم بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے چیئرمین صاحب کے ساتھ کام کرنے میں بڑی مطلب ہے کہ ایزینس ہے, اور بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں,
اور عمل درآمد بھی کرتے ہیں چیزوں پہ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہماری ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, کچھ پہ ہمارا ٹھیک ہے. وہ جو ہوتا ہے ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو ہے کہ پھر بھی پارٹی جو ڈیسیجن ہوتی ہے اس کے اوپر ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر فرض کیا آپ لوگ الیکشنز جیت جاتے ہیں تو کون سی وزارت ہے جو اس پہ کہ آپ سمجھیں گے کہ میں یہ وزارت لینا چاہوں گا؟ یہ تو پارٹی ڈیسیجن ہے. مجھے بھی کسی نے کہا کہ آپ کو جو ہے میرے ایک بلکہ سلیم صافی صاحب نے ایک ٹویٹ کیے تھے ہمارے جو جیو کے کریں کہ جی ان کو وزارتیں نہیں ملی اور انہیں پارٹی کی. تو میں نے کہا کہ مجھے میں اور مطلب ہے کہ بڑے لوئل تھے, تو میں ان کو میں نے جواب میں ٹویٹ کیا کہ مجھے لائلٹی سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے, مجھے اپنی پارٹی لیڈرشپ چاہیے. اور اس وقت میں اپنی پارٹی کا ترجمان ہوں, انفارمیشن سیکٹر ہوں, اس سے بڑا ہوتا تو مجھے نہیں چاہیے. یہ تو پارٹی کی مرضی ہے, پارٹی جس وقت کہے جس طریقے سے. تو یہ ریزنمنٹ نہیں آتی آپ کے اندر؟ اگر آپ کیونکہ جتنے لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں یہ سب وہی لوگ ہیں جو بہتر ہوتے ہیں, بہتر وزارتوں کی تلاش. میں سمجھتا ہوں اگر ایمبیشیس نہیں ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اوپر. آپ ایمبیشیس نہیں ہیں؟ بالکل نہیں. اچھا. مجھے کوئی مطلب یہ نہیں ہے پارٹی دیتی. اگر آپ کہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور آپ کو نہیں ہوتی ملتی تو آپ کیا کرتے؟ تو اس لیے آپ کو اس چیز کے لیے ایمبیشیس نہیں ہو چاہیے. جو چیز آپ کو ملنی ہے آپ کو مل جائے گی, اس کے لیے اگر آپ کو دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے قسمت سے ملتی ہیں. اچھا, بڑے دلچسپ پوائنٹ پہ ہم ایک بریک لیں گے اور اسی پوائنٹ سے ہم کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں برنچ ٹاک اور آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری فیصل کریم کنڈی صاحب. بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ایمبیشیس نہیں ہیں. یہ کوئی اچھا ٹریٹ نہیں سمجھا جاتا. لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت ایمبیشیس ہونا چاہیے, ڈریم بگ, آپ اچھا بڑا خواب دیکھیں گے تو آپ اسے حاصل کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسموتھلی سیل کریں تو وہ اس سے بہتر ہوگا کہ آپ اس سے زیادہ کیا مطلب ہے کہ ایمبیشیس ہوں اور اس کے پیچھے آپ دوڑیں ایک چیز کے پیچھے. اچھا, میرا اپنے ایک نظریہ شروع سے ہی آپ اسی طبیعت کے مالک ہیں, بچپن سے ہی؟ اور میرا اپنا ایک سوچ ہے, شاید میں غلط ہوں یا ٹھیک ہوں, لیکن یہ ہے کہ اچھا, آپ نوجوانی مطلب ہے جس ٹائم پہ آپ ابھی میں نوجوان جب آپ ڈیپٹی اسپیکر بنے تھے تبھی سے آپ اسی طبیعت کے مالک ہیں, وچ از ان لائک یوتھ جو کہ ہوتے ہیں نوجوان لوگ. تو یہ جو سنجیدگی آپ کے اندر یہ کہاں سے آئی اور کیوں آئی؟ میرے خیال میں نیچرلی ہے, کوئی ایسے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ہی آپ ایسے ہی ہیں, صرف ٹیلی ویژن کیمرہ اور سیاست میں ایسے ہیں؟ نہیں, ایسی میرے خیال میں ایسی کیمرہ کے سامنے تو خیر عادت ہی ایسی ہے میرے خیال میں, اور نیچرل ہے کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی کوئی اس کے اوپر کوئی مطلب ہے کہ کوئی وہ نہیں کرنا پڑتا کہ جی آپ کو وہ کرنا, سنجیدہ ہونے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی. لیکن زندگی میں ہنسنا ہنسانا, ملنا ملانا, دوستی یاری, گپ شپ ہوتا رہتا ہے, ہنستے رہتے بھی ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہنستے بھی رہتے ہیں, دوست بھی ہیں, گپ شپ بھی لگتی رہتی ہے. تو سیاست کے علاوہ اور کیا مشاغل ہیں جن کو کہ آپ ٹائم دیتے ہیں؟ سیاست کے علاوہ کیا مشاغل, صبح اٹھتے ہیں اپنے ہلکے کے کام وغیرہ ہوتے ہیں, شام کو آپ لوگوں کے کیمرز ہوتے ہیں 50 چینل, اس میں سے 3 چینلوں پہ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, ٹی وی پروگرام کرنے پڑتے ہیں, تو رات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو نارملی سردیوں میں میرا ہے کہ میں شکار کا شوقین ہوں, شکار کھیلنے کے لیے ٹائم نکالتا ہوں کہ میں شکار پہ جاتا ہوں. یہی ایک وہ ہے. باقی تو کوئی اپنے لیے اگر آپ ٹائم اگر کوئی ایکسرسائز کرنا چاہیں یا کوئی واک کرنا چاہیں تو صبح سویرے کے علاوہ میں نہیں سمجھ کہ پولیٹیشین کے پاس کوئی ایسا ٹائم ہو, کیونکہ جب آپ کا دن شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن عوام میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پولیٹیشینس تو بہت فارغ ہوتے ہیں, وہ تو کوئی کام کرتے ہی نہیں, دے جسٹ میک منی, اور بہت سارا پیسہ جو ہے جب حکومت میں آتے ہیں تو ان کے پاس آ جاتا ہے. آپ ایسا کریں, جن لوگ ہیں ان میں سے آپ کچھ لوگوں کو وہ کریں اور ایک بندہ ہمیں دیا کرے تاکہ ہم ان کو اپنے ساتھ ایک ہفتہ گھمائیں, ٹھیک ہے, تاکہ اور اس کے بعد ان کے انٹرویو آپ کریں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں ابھی. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیشین ہے وہ بہت ہی آپ کی لائف آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتی. ہماری میجورٹی پولیٹیشینس کی جو فیملیز ہیں وہ ان سے ہمیشہ ناراض رہتی ہیں. آپ کی بھی ناراض رہتی ہیں ہمیشہ. وہ تو اب ڈیٹ ہو گئے ہیں مطلب سن کے, کیونکہ ٹائم نہیں دے سکتے ہیں. صبح نکلتے ہیں رات ہو جاتی ہے. ابھی جو ایونٹ تھا نو کانفرنس کا, رمضان کا مہینہ جس میں مطلب ہے کہ پہلا رمضان تھا جس میں سحری اور افطاری کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے. اور آپ جب صبح شروع ہو جاتے ہیں کام سے اور رات ہو جاتی ہے, اور آپ کو رات کو بھی فون آتا ہوگا کسی اپنے حلقے سے کہ جی مجھے پولیس نے پکڑا ہوا ہے, میرے یہ مسئلہ ہے, میرے اس میں 24 گھنٹے. فورن کنٹری میں تو بہت آسان ہے. اگر آپ یو کے تو میں خیر گیا ہوں, ان کی پالیٹکس کو ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ ہفتے میں 2 دن اپنے آفس بیٹھتے ہیں, ان کی ٹائمنگز ہوتے ہیں کہ 2 دن اتنے بجے سے اتنے بجے تک بیٹھیں گے, اس کے بعد ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا. کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ, ان کی لوکل باڈیز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہے, وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں سیاستدان جو ہے اس کو ناظم کا بھی کام کرنا پڑتا ہے, میئر کا بھی کام کرنا پڑتا ہے, اپنے علاقے کا یعنی چھوٹے سے چھوٹا جو ورکر کا کام ہے وہ بھی اسی نے کرنا ہوتا ہے. اچھا, لیکن یہ چھوڑتے ہوئے
گھر والوں کی ناراضگی پھر کیسے دور کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں، تحفے تحائف دے کے، کوئی گھمانے پھرانے لے کے؟ ہمیں ڈھیٹ بننا پڑتا ہے کب تک تحفے تحائف دے گا؟ یہ تو ساری عمر چلتا رہے گا پالیٹکس. تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم دے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم دینا. اگر یہ اتنا ہی مشکل ہے تو سیاستدانوں کی اکثر یا کافی سیاستدانوں کی ایک سے زیادہ شادیاں بھی ابھی پچھلے دنوں نیڈرا نے جب وہ شرط لگائی تو سامنے آئیں، ادروائز بھی پتہ چلتی رہتی ہیں. اگر وہ ایک ہی گھر کو، فیملی کو وقت نہیں دے سکتے تو پھر ایک سے زیادہ شادیاں جو ہیں اس میں کیسے؟ ان کو میرے خیال میں کوئی میڈل دینا چاہیے کہ وہ کیسے کر سکتے. خیر وہ اپنی لائف اپنی طریقے سے شاید وہ گزارتے ہوں، ٹائم دے سکے ہوں، لیکن جو ہے وہ پالیٹکس میں مختلف کانسٹیٹوئنسیز کا مختلف شاید وہ ہو، لیکن پالیٹکس میں نہیں سمجھتا کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس، فیلڈ پالیٹکس ہو. بہت پاکستان کی پالیٹکس بہت ڈیفیکلٹ ہو چکی ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہو چکے ہیں. آج کل یہ جو موبائل آ گیا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ آپ کسی گاؤں میں، ایک زمانہ تھا کچھ سال پہلے کہ جو وہاں پہ 2 بڑے یا 3 ہوتے تھے، ان کے ساتھ آپ جا کے بات کرتے تھے، وہ آپ کے وہاں پہ نمائندے ہوتے تھے، تو وہ سارا گاؤں ہوا. اب تو آپ کو ہر یوتھ کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرنا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اگر کال کروں تو میری کال یہ خود اٹھائیں، میری بات یہ خود سنیں، کسی کے تھرو سنیں. تو موبائل کی اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابھی تو آپ کے ساتھ 1-to-1 پروگرام، اگر ہمارے ٹاک شوز بھی شروع ہوتے ہیں تو وہ ہماری جب دوسرے بندے کی باری آتی ہے ہم موبائل پہ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، گاڑی میں بھی جائیں، جہاز میں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں وہ سب کچھ موبائل پہ ہی چل رہا. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ گاڑی میں موسیقی سنتے ہیں، کہ ہمارے پاس موبائل ہے موسیقی، ہمیں پتہ نہیں کہ موسیقی ہوتی کیا ہے. اگر ٹریولنگ بھی 5 گھنٹے کی بھی ٹریولنگ ہے تو وہ موبائل پہ بس وہ، کیونکہ واقعی یہ موسیقی اور کوئی کسی قسم کی ریکریشن یا بہت کوئی کم، تعلق کبھی مووی دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. باقی تو یہ ہے کہ سارے دن گاڑی میں بیٹھے ہیں تو، اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور انفارمیشن سیکٹری میں اتنا مشکل کام ہے کہ منٹوں اور گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ اور ہوتا ہے. خبر آ جاتی ہے تو آپ پہلے تو یہ ہوتا تھا، بڑی آسان بات ہوتی تھی کہ آج خبر آ گئی ہے تو آپ کو اگلے دن اس کا جو ہے ریبٹل لینا پڑے گا. اب آپ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں پروگرام کر رہے ہیں، شاید کوئی خبر آ گئی ہوئی، اس کے فوراً بعد آپ کو ریبٹل دینا پڑتا ہے. تو یہ بہت بڑا وہ ہے کہ اس کو. تو آپ سوشل میڈیا کو کوئی بلیسنگ نہیں سمجھتے؟ سوشل میڈیا فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں اس میں، یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں بس زیادہ فائدے بھی ہیں، پازیٹیولی اگر یوز کریں. کتنا آپ یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اور کتنے ایکٹیو ہیں؟ کتنے نہیں یوز کرتے سمجھے، مطلب ہے کہ بس سارا دن یہی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں گاڑی میں، یہی مطلب ہے کہ واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، باقی ہینڈلز ہیں، سب کو مطلب ہے کہ آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے کہ. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت اچھا سوشل میڈیا مینیج کیا، اور سوشل میڈیا مینجمنٹ کی وجہ سے ان کی جو ایک عوام کے اندر پذیرائی ہے، یا ان کا جو بھی ان کا ہوتا ہے بیانیہ، وہ عوام کے اندر پہنچنا اور اس کی رسائی زیادہ اچھی ہوتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے اس کو نیگلیکٹ کیا، نظر انداز کیا، جس کے نتیجے میں سفر بھی کیا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فالوور ہے سوشل میڈیا پہ، وہ فیس بک کا فالوور ہے، کیونکہ ہمارا جو مین ووٹر ہے وہ جو ہے رورل ایریا کا ہے. ٹھیک. پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ میجورٹی اربن ایریا کا ووٹر ہے، اور ان کو اربن ایریا کی یوتھ ملی جنہوں نے ان کے لیے سوشل میڈیا بھی سارا کچھ کیا. بالکل وہ انہوں نے سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو مینیج کیا بنسبت زیادہ فیلڈ ورک کرنے میں. ہمارا جو، کیونکہ ہمارے میجورٹی جو کینڈیڈیٹس کے ہیں یا ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کا زمیندار گھرانے سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو، اگر آپ دیکھیں تو ہمارا زیادہ جو سوشل میڈیا کی جو سائٹ ہے فیس بک کی، وہ زیادہ یوز ہوتی ہے بنسبت ٹویٹر کے. کیونکہ دیہات کے لوگوں کو ٹویٹر اس چیز کا نہیں پتہ، لیکن وہ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یار اردو میں آپ کیسے ٹائپنگ کرتے ہیں، ہمیں تو اردو کی ٹائپنگ نہیں آتی ہے اور کیسے. تو وہ چیز ہے جو یہ فرق ہے اس میں. اور ہاں بالکل انہوں نے اچھا ہینڈل کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جو یوتھ تھی انہوں نے بڑا اچھا ہینڈل کیا سوشل میڈیا کو بنسبت باقی چیزیں. اچھا، آپ صرف شکار کرنے کے شوقین ہیں یا شکار کر کے اسے کھانے کا، پکانے کا اور وہ محفل کا بھی شوق ہے؟ شکار کھیلنے کا اور کھانے کا، پکانے کا کبھی نہیں، کبھی وہ نہیں کیا، ٹرائی نہیں کیا. اور کس چیز کا شکار پسندیدہ ہے آپ کا؟ زیادہ ہم تیتر کا شکار کھیلتے ہیں، تلور کا شکار کھیلتے ہیں یہ زیادہ. اور اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اس میں جو ہے وہ شکار جو ہے وہ بہت کم رہ گئے ہیں. جی. ہم لوگوں نے شکار کو جو ہے وہ ایسی فیلڈ سمجھا کہ ہم نے کسائیوں کی طرح نسل ختم کر دی. شکار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مین پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ شکار پہ جاتے ہیں، آپ کچھ شکار کرتے ہیں. نارمل یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں، شام کو کچہری ہوتی ہے، گپ شپ لگتی ہے، آؤٹنگ کے حساب سے کریں. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں نے نسل ختم کرنے کے لیے شکار کھیلنا. تو نسل ختم کرنے کے لیے اگر آپ شکار کھیلیں تو وہ تو زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں. ہونا چاہیے لیکن ایک حد تک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، غصہ کتنا کا آتا ہے آپ کو؟ بہت کم آتا ہے.
یہ ساری اب نارمل باتیں آپ میں کیسے اکٹھی ہیں؟ نہیں، میں انسان نارمل انسان ہوں. غصہ کم آنا جو ہے وہ بھی ایک مشکل بات ہے. اتنا اپنے اوپر قابو کہ آپ کو غصہ ہی نہ آئے, کوئی چیز آپ کو اتنا اپسیٹ ہی نہیں کرتی؟ بہت کم چیزیں اپسیٹ. دیکھیں میں جب ڈپٹی اسپیکر بھی تھا تو 5 سال جب ہم نے سیشن چلایا تو اس میں یہ تھا کہ آپ کو ہر قسم کی بات نیچے سے جو کر رہا ہے اور آپ کو اچھی لگے بری لگے, آپ کو سننی یا نہیں سننی لیکن آپ کو سننی ہے, تو آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی. تو اچھا ہے کہ آپ سن لیں آرام سے, اچھے لسنر بن جائیں, ایبزارب کر کے جو ہے نا اس میں. یہ اڈاپٹیڈ ہے یا یہ کوئی یہ بھی شروع سے آپ کی طبیعت کا حصہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ اڈاپشن ہو گئی. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں. تو آپ اسٹرانگ ہیڈڈ نہیں ہیں؟ مطلب ہے کہ سننے ہر کسی کی اور مطلب اپنا کریں. اچھا, تو اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو ٹھان لیں یا جو سوچ لیں کرتے وہی ہیں, ہلتے اس سے نہیں ہیں. تھوڑا بہت کبھی کبھی ہل جانا پڑتا ہے, لیکن بٹ ایک چیز سوچ لی ہوتی ہے پھر ٹھیک ہے آپ سنیں ہر کسی کی, لیکن اس میں اگر کوئی اچھی چیزیں ہوں تو آپ اس کو فیصلے کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بڑے ہونے کی ناطے فیملی کے اندر کتنے اثر انداز ہوتے ہیں آپ فیصلوں پہ اور معاملات پہ؟ پولیٹیکلی تو فل فلیج اثر انداز ہوں, اور باقی جو ہے وہ ہم نے چھوڑو گا جو بھی فیصلے جو کریں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ کیونکہ میں اور میرے ساتھ چھوٹا بھائی ہے وہ MP ہے KP اسمبلی میں, ہم 2 پالیٹکس کرتے ہیں فیملی میں. تو نارملی فیملی کے اور بھی بڑے ہیں لیکن فیصلے پولیٹیکل ہمارے ہوتے ہیں, اور باقی فیملی کے فیصلے جو ہیں وہ جس طریقے سے کرنا چاہیں ان کو اختیار ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شادی وغیرہ جیسے معاملات جو ہیں یہ جیسے آپ کے خاندان میں بزرگوں کی سے مشاورت سے ہی طے ہوتے ہیں یا آپ کی اپنی پسند اور رضامندی بھی شامل تھی؟ ہماری نارملی فیملی کے اندر ہی شادیاں ہوتی ہیں, کزن میرجز جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل کے دور میں بھی جبکہ اتنی زیادہ ریسرچز ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا اور اس کے بڑے سائڈ ہمارا ابھی بھی تقریباً چل رہا ہے ایسے. چل رہا ہے اور آپ اس میں خوش اور مطمئن ہیں؟ مطمئن. آپ کوئی بہت زیادہ وہی آپ نے کہا بہت زیادہ آپ ایمبیشس نہیں ہیں کہ آپ بہت سارا چیزوں میں وہ چل رہی ہو ابھی تک تو فی الحال چل رہی ہے. آگے جو جنریشن آتی ہے وہ کیا کرتی ہے. اچھا, آگے بچوں میں کتنا آپ کا انفلوئنس ہے کہ وہ بھی سیاست میں آئیں اور خاص طور پہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں؟ دیکھیں ہر کسی نے اپنے فیصلے کرنے ہیں, آپ کسی پہ جو ہے اثر انداز نہیں ہو سکتے, کیونکہ اور آئندہ آنے والی نسل ہم سے زیادہ آزاد اور چیزوں میں انہوں نے فیصلے کرنے ہیں, انہوں نے وہ چیزیں کرتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میرے خیال میں ہماری فیملی پالیٹکس, ہماری فیملی میں ہم پیپلز پارٹی میں رہے تو میرے خیال میں ہمارے جو کمی جنریشن ہے وہ بھی آئی تھنک دے ول فالو اٹ. اچھا, لیکن آپ کے خیال میں یوتھ میں جیسے جیالہ جو کہتے تھے, جیالہ خاص بھٹو صاحب کے دور تک اور پھر اس کے بعد بی بی کے دور تک بھی یہ بڑے ایکٹیو, اور یہ ایک پروگریسو ایک موومنٹ تھی پوری جو جس کو ریپلیس کیا پاکستان تحریک انصاف نے. انہوں نے یوتھ میں اپنا انفلوئنس جو ہے, نئے ووٹرز انہوں نے جو ہے ان کو کیپچر کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے نئے ووٹرز کو ٹارگٹ نہیں کیا, تو ابھی بھی یہی پالیسی اسی طرح سے چل رہی ہے کہ نہیں, ہم نئے ووٹرز کو ٹارگٹ کریں گے. اگر پاکستان میں کوئی یوتھ لیڈر ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے, اگر جینون یوتھ اگر ہیں. بلال بھٹو زرداری صاحب سب سے ینگسٹ پولیٹیکل لیڈر ہیں اس میں, اور PTI نے کیونکہ یوتھ کو اٹریکٹ کیا اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ کہ ہم آ کر یہ چیزیں یوتھ کے لیے یہ چیزیں حل کریں گے. انہوں نے بھی حکومت کی اور حکومت سے بھی وہ گئے ہیں تو وہ بتائیں گے یوتھ کو کہ ہم نے یوتھ کے لیے کیا کچھ کیا کیا. ہم ہمیشہ بدنام ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے بہت زیادہ جابس دیے ہیں, اور یہ بدنامی ہمارے لیے باعث فخر ہے کیونکہ ہم نے یوتھ کو ان کو جابس دینی ہے. آپ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یوتھ کو جابس نہیں دے گی تو کون آ کے جابس دے گا؟ جابس تو آپ کو دینی پڑے گی. جابس آپ نہیں دیں گے تو آپ کے ملک میں جو ہے مطلب ہے کہ کیسے جو ڈگریاں لے کے لوگ ینگسٹرز پھر رہے ہیں, بچے پھر رہے ہیں, وہ کیا کریں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو, اور ہم پوری اس پہ ہمارا فوکس ہے کہ ہمارے جو ینگ لیڈر ہیں ہم یوتھ کو اٹریکٹ کریں. ہم ایک نئے مینیفیسٹو کے ساتھ آ رہے ہیں, اس میں یوتھ کے لیے بڑی اٹریکشن ہوگی اور ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم آ کے یوتھ کے لیے کیا کریں گے. اور پھر یوتھ نے فیصلہ کرنا ہے, تینوں چاروں جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے مینیفیسٹو دیکھے کہ یوتھ کے لیے کون اٹریکٹیو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈریس کوڈ بھی بڑا مزے کا رہتا تھا. لیڈرز ہیں یوزلی دے یوز ٹو ڈریس ویل, اب آ کے تھوڑا چینج ہو گیا ہے, تو کس کو فالو کرتے ہیں خوش لباسی میں, جس کو آپ کیونکہ آپ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے, یوسف رضا گیلانی صاحب خود ایک بڑی ویل ڈریسڈ شخصیت ہیں, آپ ان کے ساتھ میچ کر رہے ہوتے تھے عموماً اکثر سوٹس میں, ٹائز میں, ان چیزوں میں. عام زندگی میں کس طرح کا لباس پہنتے ہیں اور کس طرح کا لباس پہننا پسند ہے, اور کس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اس معاملے میں؟ لباس میں تو میں نے کسی کو فی الحال ایڈوائز کیا, اور میں کوئی بھی ڈپٹی اسپیکر کے ہوتے بھی میں نے کوئی یوسف رضا گیلانی صاحب کو میچ نہیں کیا. کوئی قدرتی ایسے شاید ہوا ہوگا. آفس ہو تو اس میں مطلب ہے کہ نارملی جب ہم یہاں پر ہوتے ہیں اسلام آباد میں تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم سوٹ پہنے ٹراؤزر, آفس اس میں
شلوار قمیض اور سوٹ. کبھی کبھی چھٹی ہو جاتی ہے تو جینس وغیرہ بھی ہم کہتے ہیں, لیکن وہ بہت کم پہنتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جینس میں پھر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پریس کانفرنس کرنی پڑ جاتی ہے, کہیں میٹنگ پہ جانا پڑ جاتا ہے, تو بڑا آکورڈ لگتا ہے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ایز اے رول ماڈل یا ایز اے پولیٹیشین جیسے لیڈر میں تنقید نہیں کروں گا کسی اس پہ, لیکن میں اکثر عمران خان کو دیکھتا ہوں کہ کبھی وہ بڑی آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے اور وہ ٹیکسوٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چیز آپ کی ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کو کہیں بیٹھنا ہوتا ہے تو آپ ایک رول ماڈل ہیں, تو آپ اگر ٹراؤزر یا سوٹ نہیں پہن سکتے تو آپ شلوار قمیض میں بیٹھ جائیں, اپنی قومی لباس میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. بٹ یہ بڑے انفارمل چیزوں میں بیٹھنا, یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کتنے ایک سخت گین ہیں گھر میں, بچوں کے اوپر کتنا مار پیٹ کے ساتھ مار پیٹ کے زمانے گزر گئے ہیں میرے خیال میں, تو مار پیٹ والے زمانے بچوں کے گزر گئے ہیں, لیکن پھر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے اور جو ہے نا بچوں پہ, اور ان کو ڈرانا بھی پڑتا ہے, غصہ بھی کرنا پڑتا ہے, اور یہ چیزیں وہ سن لیتے ہیں, مانتے ہیں آپ کی. آپ کی اپنی زندگی میں کتنی مار پیٹ یا پھر سختی تھی جب آپ چھوٹے تھے یا جب آپ اس عمر میں تھے؟ مار پیٹ تو مجھے زیادہ یاد نہیں ہے, لیکن اتنی زیادہ سختی بھی نہیں تھی اور اتنی زیادہ نرمی بھی نہیں تھی, نارمل. والدہ کا کیا کردار تھا آپ کی زندگی میں اور شخصیت میں؟ والدہ کا بہت اہم کردار تھا. میری والدہ مجھ سے زیادہ پولیٹیشین ہے, اس کو بڑا شوق ہے پالیٹکس سے. اچھا. اور میری والدہ کے جو والد تھے, میرے نانا جو تھے, وہ بھٹو صاحب کی فرسٹ کیبنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے وزیر تھے, جج تھے, اور ان کو ہم سے زیادہ پالیٹکس سے لگاؤ ہے, اور وہ زیادہ رہتی بھی اپنے گاؤں میں ہی, زیادہ اپنے بھی خانے زیادہ باہر نہیں جاتی. میرے والد صاحب کو پالیٹکس میں بہت ان کے ساتھ انہیں بڑا ہو کے, میرے والد صاحب فوت ہوئے چند سال پہلے, تو ابھی بھی ان کو بڑا شوق ہے پالیٹکس میں, بہت انجوائے کرتے ہیں پالیٹکس میں. اچھا, تو آپ کے فیصلے یا مشورے کرتے ہیں والدہ سے؟ نارملی ہم بیٹھ کے, جب ہم سپوز اپنے لی خان میں اپنے گاؤں میں تو ہمارا یہ نارمل روٹین ہوتی ہے کہ ہم ناشتہ جو اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں, تو ادھر بیٹھ کے ڈسکشن وغیرہ جو تھوڑی بہت ہوتی ہے. کبھی آپ کے اوپر سخت تنقید بھی انہوں نے کی ہو, کوئی ڈانٹا ڈپٹا بھی اس حوالے سے؟ ڈانٹ بھی, تنقید تو کرتے رہتے, یہ چیز آپ نے ایسے نہیں کرنی, ایسے ہے ایسے. پھر وہی بات ہوگی, سننے تو اور کسی کی بات ہے, لیکن سنتے ہیں, ان کی باتیں بھی سنتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی. اور آپ کو جو تنقید کرتا ہے, آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے, تو اس لیے نہیں دیتا کہ آپ کی کوئی بہراوی کے لیے, آپ کے پازیٹیو چیزوں کے لیے دے رہا ہوتا ہے. تو سننا چاہیے, اور میں بھی اس میں آپ کو بہتری نظر آئے اور آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کتنا ڈپریس ہوں یا مایوس ہوں, دل ٹوٹے, اس طرح کی کیفیات سے کتنا آپ کا تجربہ ہے, اور کیسے ڈیل کرتے ہیں جب آپ ڈاؤن ہوتے ہیں؟ بہت کم ایسے مواقع ملے ہیں, اور ڈاؤن ہو تو دوستوں کے ساتھ ٹائم بندہ گزارے. اور اسلام آباد بڑا ڈپریسنگ شہر ہے بیسیکلی. اچھا. دیکھیے اب تو خیر کافی بہتر ہو گیا, پہلے ایک زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے اسلام آباد میں 9 بجے کے بعد کوئی کیفے نہیں ہوتا تھا. اب تو یہ ہے کہ کیفیز ہیں, رات 12-1 بجے تک کھلے ہیں, کافی لیٹ تک کھلے ہیں, کافی کیفیز بھی آ گئے ہیں, ریسٹورینٹس بھی کافی کھلے رہتے ہیں. ویکینڈ پہ یہاں پہ ہوک عالم ہوتا تھا, تو یہ ہوتا تھا کہ بندہ جو ہے وہ, جیسے آپ علاقے میں ہوں تو آپ کو مطلب ہے کہ آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ہوتے ہیں, آپ کے دوست ہوتے ہیں, ساری رات اگر آپ بیٹھے ہوں وہ, تو آپ جو ہے وہ ڈپریشن سے ایک قسم کے باہر ہوتے ہیں. تو اسلام آباد تو بیسیکلی ویکینڈس پہ یا عید کی چھٹیاں آ جائیں یا ایسی چیزیں چھوٹیں ہیں, تو بالکل مطلب آپ کہتے جیسے کوئی یہاں پہ کوئی جن پھر رہی ہو, بالکل خاموشی. اور مجھے خاموشی بالکل پسند نہیں. اچھا. ہاں, جتنے کا آپ سنجیدہ ہیں اور جتنے کا آپ وہ ہیں, اس سے تو لگتا ہے کہ آپ تو, ہم کہتے ہیں شور شرابہ ہو, مطلب ہے کہ 8-10 لوگ بیٹھے ہوں, گپ شپ چل رہی ہوئی چیزیں ہوں, بالکل خاموشی جو ہے نا مجھے بالکل پسند نہیں. اچھا, زیادہ دوستیاں جو سیاسی حلقے میں ہیں یا پھر پرانی دوستیاں ہیں جو کہ غیر سیاسی لوگ ہیں؟ سیاسی غیر سیاسی دونوں چلتے رہتے ہیں. سیاسی بھی ہمارے دوست ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, اور غیر سیاسی بھی اپنے حلقے میں جاتے ہیں, اپنے دوست ہیں. نارملی تو وہ بھی, پاکستان میں کون غیر سیاسی ہے, سارے کوئی نہ کوئی. ہم ادھر ہی بیٹھتے ہیں, اگر ہم تنگ ہو جاتے ہیں, کبھی دوستوں سے بیٹھے ہیں, یار چھوڑو, وہ ہم سے پوچھیں یہ کہ یار ہم اس سے تنگ آ کے آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں, آپ لوگ بھی یہ پالیٹکس پوچھو گے تو کیا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, سیاسی غیر سیاسی دونوں چلتی رہتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ فنکاروں کی, آرٹ کی, ڈفرینٹ ڈومینس کی سرپرستی جو ہے ہمیشہ اس گورنمنٹ نے, اس پارٹی نے بہت زیادہ کی ہے اور ایکنالج کیا. مزدور پارٹی تو تھی ہی, لیکن اس کے ساتھ ڈفرینٹ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی وہ بہت کیا. اب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے, جبکہ اتنے سارے آرٹسٹ جو ہیں سب سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, تو وہ جو آپ پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اس کے بارے میں پھر آپ کیسے گیج کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا نارملی پہلے بہت زیادہ کلچر ونگ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہم کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارے آرٹسٹ اگر وہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں, کبھی بھی ایسا خدا نہ کرے ایسا وقت کسی آرٹسٹ پہ یا کسی بھی ایسی اس پہ آیا, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا, کیونکہ وہ پاکستان کا نام تھا.
उनकी अपनी दिली लगाव किसी के साथ होगा, लेकिन जो जिसने पाकिस्तान के लिए नाम कमाए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी जो है वो देखभाल करें, उनको लुक आफ्टर करें, चीज़ें करें। तो बाकी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप किस पार्टी से आपका ताल्लुक़ होगा, या मेरी अपनी वो होगी मैं किस पार्टी से हूँगा जी। तो आर्टिस्ट की अपनी मर्ज़ी जिस पार्टी से हो, लेकिन आर्टिस्ट जो है हमारे मुल्क बिल्कुल बिल्कुल उमर शरीफ साहब को आप लोगों ने वो किया, बल्कि शौकत साहब जो कि लाहौर से ताल्लुक, उनका इलाज जो है वो तक और मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी मुल्क की पहचान है, उस पे जो है ना जी। जब बीबी की गवर्नमेंट थी और सबिया खानम साहिबा की आंखों का ऑपरेशन जो है वो होना था, वो कनाडा में मुकीम थी और उनकी आंखों का फ्री जो ट्रीटमेंट है वो कराया गया। तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नो डाउट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हमेशा से रही हैं। अच्छा, शेर व शायरी से कितनी की रग़बत और दिलचस्पी है? ऊपर से बोल जाते हैं। अच्छा, मतलब है कि अच्छे शेर सुनने को मिलते, लेकिन कभी भी याद नहीं रहे, बहुत कम ऐसा हो। मैंने बहुत से लोग देखे उनका बड़ा हाफ़ज़ा बड़ा तेज़ होता है, ऐसे शेर व शायरी कर रहे थे जैसे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें तो बहुत कम याद होते हैं शेर, होते ही नहीं है बल्कि समझ। ठीक है। अच्छा, कोई बात अगर किसी को कहनी हो तो बेधड़क कह देती है या फिर छुपाते हैं उसको? इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट? नहीं, मेरी ये है कि मैंने अगर किसी से कोई बात करनी है तो मैं स्ट्रेट उसको कह देता। अच्छा, नॉर्मली मैं अगर पॉलिटिक्स की बात करूँ, पार्टी में एक चीज़ और पार्टी की बेहतरी के लिए हो, और आपको ये भी पता होता है कि शायद ये इसको अच्छा नहीं समझेगा, लेकिन पार्टी की बेहतरी के लिए कह देते हैं। बाद में रियलाइजेशन होती है कि बात इन्होंने ठीक की थी या गलत की थी, लेकिन ये कहते हैं कि यार पार्टी की बेहतरी के लिए ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसके बाद पार्टी लीडरशिप की मर्जी है। इतना ही करेज घर में भी करते हैं कि कोई बात हो तो बेधड़क कह देते हैं बेगम साहिबा के सामने, घर वालों के सामने? बिल्कुल, आपको कहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसको चीज़ों को मतलब है कि अगर आप कहें कि जी नहीं ऐसे नहीं है, वो स्ट्रेट अवे, वो जिग जैग होगी, क्या जाना हो। ठीक है। अच्छा, आपको मनाने का आसान तरीन तरीका क्या है? अगर आप रूठ गए हैं, नाराज हो गए, किसी दोस्त ने आपको मेरा बहुत कम टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज होने में बड़ा टाइम लगता है। अच्छा, देर से मानते हैं? अच्छी आदत है, बुरी आदत जो भी है, लेकिन बहुत कम मुझे गुस्सा आता है, जब आ जाता है तो उसको टाइम लगता है उसको नॉर्मलाइज होने में। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। हमने मुख्तलिफ एंगल से बात की। इंशाल्लाह मुलाकात होगी ब्रंच टॉक में किसी और मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त के लिए फराह सादिया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।